बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ। हर आने वाली न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। रात का मुहिब सन्नाटा चारों तरफ अपने पर फैला चुका था और एक अजीब वहशतनाक सा सन्नाटा चारों तरफ तारी था। हर सौ मौत की सी वीरानी छाई हुई थी। इंसान क्या, सब ही चरिंद और परिंद अपने अपने घरों में ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। माहौल में वहशतनाक चुप्सी तारी थी, मगर कभी कभार झींगरों और दीगर हशरातुल अर्ज़ की आवाज़ें माहौल में सनसनी सी पैदा करने की नाकाम कोशिश करती, मगर खामोशी का जादू थोड़ी ही देर में हावी हो जाता। इस दिन चाँद भी नहीं निकला था। चाँद की आखिरी तारीखें थी। सर्दी से सब ठिठर रहे थे। अपने अपने घरों में अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए तमाम जानदार आराम कर रहे थे। ऐसे में अचानक कब्रिस्तान की 10 फीट ऊंची दीवार से एक निकाहपोश ने कब्रिस्तान की चारदीवारी के अंदर छलांग लगाई। इस बार आवाज़ कुछ ज़्यादा निकली तो कब्रिस्तान के हशरातुल अर्ज़ ने इस आवाज़ को सुना और चीख चीख कर छाई हुई खामोशी को तोड़ डाला। झींगरों की भयानक आवाज़ कब्रिस्तान में गूंजने लगी। दोनों निकाहपोशों ने एहतियातन इधर उधर देखा, जैसे यकीन कर रहे हों कि इनको किसी ने देखा तो नहीं। थोड़ी देर तक इत्मीनान कर लेने के बाद इन्होंने दीवार पर हाथ मारा तो इनके हाथ में एक खुदाल आ गई, जो उन्होंने शायद नकब लगाते वक्त दीवार पर रखी थी। खुदाल उठाने के बाद एक निकाहपोश तेज़ी से कब्र को फलांगने लगा और एक सिमत में चलता गया। दूसरे निकाहपोश ने इसकी तकलीद में कदम बढ़ाए। अगला निकाहपोश निहायत ही तेज़ी से खुदाल हाथ में लेकर इसकी मदद से कब्रों के इर्द गिर्द मौजूद कीकर के कांटेदार शाखों से ख़ुद को बचाता हुआ एक सिमत रवां दवां था। पिछला भी इसकी तकलीद में तेज़ी से कदम उठाता हुआ और ख़ुद को कांटों से बचाता हुआ इसके साथ साथ चलने की कोशिश में था, मगर अगले की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी और इसके साथ साथ होने से वो तकरीबन दौड़ ही रहा था। चलते चलते वो एक ताज़ा सी कब्र के पास आकर खड़े हो गए। पिछला निकाहपोश गिरता पड़ता इस जगह आकर ठहर गया। सख्त सर्दी के बावजूद इसे पसीना आ गया, जिसे इसने अपने निकाब को उतार कर साफ़ किया और एक ठंडा सांस लिया। यही कब्र है ना इसकी जिसे आज दफनाया गया है? पहले वाले ने पूछा। हाँ यही है, दूसरे ने जवाब दिया। अच्छी तरह तसल्ली कर ली थी ना तुमने? हाँ हाँ, मैं ख़ुद सुबह आया था जनाजे के साथ और कब्र मुकम्मल होने तक इधर ही था। मुझे यकीन है कि यही कब्र है। निशानियाँ जो मैंने जहन में रखी थी वो भी इसी कब्र की तरफ ही इशारा करती हैं, इसने इधर उधर देखते हुए कहा। अब खोद भी सही, भूख से बुरा हाल है। सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, सख्त भूख लगी है। मज़ीद इंतज़ार मत करवाओ, खोदो शाबाश, दूसरे ने निशानदेही करते हुए और उकताए हुए लहजे में कहा। ठीक है, मैं खोदता हूँ, तुम इधर उधर का चक्कर लगाते रहना। ऐसा ना हो कि हम बेखबर रहें और कोई हमको दबोच ले। जब मैं थक जाऊँगा तो मैं तुमको हल्की सी सीटी से इशारा दूँगा, फिर तुम खोदना। साथ मिलकर काम करेंगे, अकेला मैं नहीं खोद पाऊँगा। ठीक है, वक्त ज़ाया मत करो, दूसरे ने तेज़ी से कहा और वो एक तरफ चलने लगा। वो पहले वाले को प्रोटेक्शन देना चाहता था ताकि इनका ये काम राज में रहे और वो इत्मीनान से अपना काम कर सके। पहले वाले ने अपना निकाब उतारा और खुदाल का एक भरपूर वार इस ताज़ा कब्र पर किया और मट्टी कब्र से हटाने लगा। न जाने कौन सा इसरार था जिसके लिए वो इस हौलनाक और वहशतनाक कब्रिस्तान में आकर एक ताज़ा कब्र को खोद रहे थे। खुदाल की भरपूर ज़रब कब्र में मौजूद मुर्दे और इस शख्स के दरमियान फैली हुई मिट्टी को बतदरीज कम कर रही थी। वो बड़ी तेज़ी से हाथों और बाजुओं का इस्तेमाल कर रहा था। इसके पसीने छूट रहे थे। सख्त सर्दी में इसे गर्मी लग रही थी।
وہ نہایت اطمینان سے اور تیزی سے قبر کھود رہا تھا۔ وہ جب تھک جاتا تھا تو 2 منٹ تک ذرا ٹھہر جاتا اور پھر دوبارہ سے اپنے کام میں مگن ہو جاتا۔ جب وہ قبر کو آدھے سے زیادہ کھود چکا تو اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ کافی تھک گیا تھا۔ اس نے ہلکی سی آواز میں سیٹی نکالی، یعنی سیٹی بجائی، اور کھدال ہاتھ میں پکڑے قبر سے باہر آ گیا۔ نکاح پوش نے دوسرے کو کوشن دیا تھا، اس لیے اب وہ اس کی کھدائی کرنے والا تھا اور پہلا اسے پروٹیکشن دینے والا تھا۔ سیٹی کی آواز سن کر وہ تیزی سے پہلے والے کی جانب آیا اور اس سے کھدال لے کر تیزی سے بقیہ کام کرنے لگا۔ پہلے والا ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا اور اپنا سانس درست کرنے لگا۔ ساتھ میں وہ احتیاط کے طور پر ایک طائرانہ سی نگاہ ارد گرد بھی ڈال لیتا تھا۔ سانس درست کرنے کے بعد وہ تیزی سے اٹھا، قبر کا معائنہ کیا۔ قبر تختوں تک پہنچ چکی تھی۔ وہ احتیاطاً اور آرام سے اور ہاتھوں کی مدد سے تختوں کی مٹی دیہاتوں میں قبروں میں تختوں کے بجائے پانی پینے والے گھڑے قبر میں تختے یا سلک کی جگہ پر رکھے جاتے ہیں، اور اس قبر میں بھی گھڑے ہی تھے، یعنی گھڑوں کے اوپر ارد گرد سے مٹی صاف کر رہا تھا۔ یہ کام وہ خاصی تیزی سے کر رہا تھا۔ پھر اس نے کھدال اور ایک ہلکا سا وار گھڑے پر کیا۔ گھڑا آرام سے ٹھر کی آواز پیدا کیے ٹوٹ گیا اور اس نے نہایت ہی احتیاط سے گھڑے کی کرچیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ ڈال دیا اور بقایا گھڑے میت سے اتارنے لگا۔ اس کام میں اسے چند منٹ لگے۔ میت کے اوپر سے تمام رکاوٹیں ہٹانے کے بعد اس نے ہلکی سیٹی سے ساتھی کو بلایا۔ ان دونوں نے احتیاط سے مردے کو قبر سے نکال کر قبر کے سرہانے کی جانب ڈال دیا۔ خود باہر آئے اور پھر تیزی سے انہوں نے قبر کی مٹی برابر کر دی۔ یہ کام انہوں نے اس صفائی سے کیا کہ کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ قبر دوبارہ کھودی گئی ہے یا کوشش کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ مردوں کو کھانے والا بچھو بھی بیچارہ دھوکے میں پڑ جاتا اور اس کی بھی ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ انہوں نے تیزی سے اپنے کھدال کو اٹھایا، مردے کو کندھے پر ڈالا اور دیوار کراس کرتے ہوئے نہایت تیزی سے مختلف گلیاں عبور کرتے ہوئے ایک کچے گھر میں داخل ہو گئے۔ 4 دیواری کا دروازہ اچھی طرح سے بند کرنے کے بعد انہوں نے ایک کمرے میں لاش رکھ دی اور اس کا دروازہ بھی اچھی طرح سے بند کر دیا۔ اس سارے واقعے کے بعد کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی کہ قبرستان میں کیا ہوا ہے۔ نہایت ہی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ سارا کام کیا گیا۔ مردے کو بوسیدہ سے کمرے میں ڈالنے کے بعد وہ دھڑام سے ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر گرے اور اپنی تھکاوٹ دور کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اٹھا اور اس نے کمرے کے ایک صندوق سے، جو حالات کی ستم ظریفی کی نظر ہو چکا تھا، چھرا نکالا اور ساتھ ہی ایک بڑا سا ٹوکا بھی تھا جس پر خون کے جمے ہوئے نشانات تھے۔ پہلا وار اس نے مردے کی گردن پر کیا، مگر گردن کا گوشت سخت ہو چکا تھا، اس لیے وہ تھوڑا سا کٹا۔ پے در پے وار کے بعد آخرکار گردن کٹ گئی۔ گردن کے کٹنے سے کافی گاڑھا خون نکلا جو فرش پر تھوڑا سا گرا، اور اس کے بعد دوسرا نشانہ مردے کے بازو پر تھا جس سے اس نے بھی کئی وار کیے۔ بازو کو الگ کرنے کے بعد اس نے ایک طرف ڈال دیا۔ جیسے ہی اس نے بازو کو الگ کیا، چارپائی پر ڈھیر ہونے والا شخص تیزی سے اٹھا اور اس نے مردے کے بازو سے گوشت چھری کی مدد سے اتار کر قریبی بڑے سے دیگچے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ کام وہ نہایت تیزی سے کر رہا تھا۔ اتنے میں دوسرا بازو بھی کٹ گیا تو اس نے اس بازو سے بھی گوشت اتار کر دیگچے میں منتقل کر دیا۔ پھر اس نے چھرے کی مدد سے مردے کی گردن سے لے کر ناف تک چھرے سے چیرا سا لگا دیا۔ پھر اس نے اس لکیر یا چیرے کو کاٹنا شروع کر دیا، مطلب یہ کہ سینے کے پنجرے کی ہڈیاں توڑنے لگا۔ چھری کی مدد سے کافی صبر آزما کام تھا چھری سے ہڈیاں کاٹنا، مگر شاید وہ عادی تھا اس لیے وہ کافی مہارت سے ہڈیاں کاٹتا گیا۔ دوسرا آدمی اس دوران دونوں ٹانگیں کاٹ کر ان سے گوشت اتار کر دیگچے میں ڈال چکا تھا۔
اس نے کئی ہڈیوں کو ٹوکے کے مدد سے کمر سے کاٹ دیا اور اندرونی اعضاء باہر نکالے، جس میں دل، گردے، پھیپھڑے وغیرہ۔ ان حصوں کو اس نے ایک کڑھائی میں ڈالا اور تقریباً 2 گھنٹے سے مردے کے جسم کا سارا گوشت کڑھائی میں ڈال چکے تھے۔ صبح کی پھوٹ پھوٹ رہی تھی اور مرغے اذانیں دے رہے تھے، یعنی صبح کا ٹائم ہونے کو تھا۔ ان میں سے ایک باہر نکلا اور اس نے قریبی گڑھے سے پانی ایک بوسیدہ سی بالٹی میں انڈھیلا اور اندر لے آیا۔ دوسرے نے کھدال اٹھائی اور صحن کے ایک طرف سے تیز تیز کھودنے لگا۔ 2 فٹ گہرا اور انتہائی لمبا اور چوڑا کھودنے کے بعد وہ اندر آیا اور مردے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور چادر میں ڈال کر اس نے زمین میں ڈال کر چادر ایک طرف رکھ دی، مٹی کو برابر کر دیا۔ دوسرا اس دوران آگ جلا کر دیگچے میں گوشت کو پکنے کے لیے آگ پر رکھ چکا تھا۔ پانی کو آگ کی تپش مسلسل بھاپ کی شکل دے رہی تھی اور پانی انسانی گوشت کو بھون رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک مٹھی لال پسی ہوئی مرچوں کی اور ایک چٹکی نمک کی ڈالی۔ دیگچے میں تھوڑی دیر بعد تمام گوشت پک گیا تھا۔ اس نے وہ دیگچہ اتار دیا اور کٹے ہوئے اندرونی اعضاء کو ٹکڑوں کی شکل میں موجود کڑھائی میں اسی آگ پر رکھ دیا اور پانی کی اچھی خاصی مقدار اس میں ڈال کر آگ پر پکنے کے لیے رکھ دیا۔ لپٹے ہوئے کفن کو اس نے اپنے کپڑوں والے صندوق میں رکھا اور اتنے میں صبح کا اجالا نمودار ہوا اور وہ دونوں چارپائی پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ دیگچے کو انہوں نے اپنے سامنے رکھا اور پھر ایک ایک بوٹی نکال کر کھانے لگے۔ اس دوران میں تھوڑی بہت بحث بھی ہوتی رہی۔ ان کے درمیان گفتگو کا موضوع یہی مردے اور ان کا گوشت تھا۔ وہ کھاتے رہے اور گوشت ان کے جسم میں منتقل ہوتا گیا۔ ساری دیگچی کو ختم کرنے کے بعد انہوں نے گندے کپڑے سے مٹی کا فرش صاف کیا، پھر پانی حلق میں انڈیلا اور سو گئے۔ ان کا پیٹ گوشت سے بھر چکا تھا اور انسانی گوشت کی بھوک فی الحال ختم ہو چکی تھی۔ سونے سے قبل ایک بندے نے کڑھائی اتار کر اس میں موجود گوشت کو اسی دیگچے میں ڈالا اور ڈھانپ کر کمرے کے ایک پرانے سے صندوق میں چھپا کر رکھ دیا بعد میں کھانے کے لیے۔ جب وہ سو کر اٹھے تو عصر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر نہائے، کپڑے بدلے اور شہر میں گھومنے پھرنے نکل گئے۔ وہ کافی دیر تک آوارہ گردی کرتے رہے۔ جب شام کا اندھیرا خاصا پھیل گیا تو واپس آئے اور اپنے بوڑھے اور جوان دوستوں کے ساتھ بیٹھک میں گپ شپ کرنے چلے گئے۔ وہاں انہوں نے حقہ اور چائے پی اور رات گئے تک واپس آ گئے۔ ان کا اصل روپ ابھی تک کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ سب لوگ بس ظاہری روپ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں بھائی تھے، دونوں جوانی کی حدود سے نکل کر اب بڑھاپے کی راہوں میں تھے۔ بڑا بھائی 43 سال کا تھا اور چھوٹا بھائی 41 سال کا تھا۔ بڑے کا نام ارشد اور چھوٹے کا نام منیر تھا۔ ارشد کافی کمینہ اور چالاک انسان تھا اور اس کا کام مرنے والوں کے جنازے میں ساتھ جانا تھا اور قبر کی نشاندہی کرنے اور مرنے والے کے لواحقین سے مگرمچھ کے آنسو بہا کر تعزیت کرنا اور ان کی ہمدردی اور تھوڑے بہت پیسے اور مردے کے ساتھ آئے ہوئے خوشبو، کپڑے وغیرہ اور پیسے بھی حاصل کرنا تھا۔ نیچ اور گھٹیا ذہنیت والا ارشد لوگوں کو بہت جلد اپنے چکروں میں پھانس لیتا تھا۔ منیر کا کام بازار سے امیر لوگوں سے ملاقاتیں وغیرہ کرنا، محلے والوں کی خبر گیری اور دوستوں کو بیوقوف بنانا تھا۔ وہ دونوں کافی کمزور اور دبلے پتلے انسان تھے، مگر شیطانیت ان میں کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کی باتوں اور ان کے رویوں سے بالکل نہیں لگتا تھا کہ ان جیسا بے غیرت، بے حیا، کمینہ بندہ اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ انسان کے بھیس میں چھپے ہوئے یہ دونوں درندے تھے جن کا مقصد صرف اور صرف مردہ انسانوں کو گوشت کھانا اور معصوم لوگوں کی زبانوں سے لوٹنا اور انسانیت کو بدنام کرنا تھا۔ کوئی بھی مسلمان شخص مردوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا تھا، مگر وہ یہ کام کرتے رہے تھے۔ میں ڈیوٹی پر تھا۔ میری ڈیوٹی اکثر رات 12 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک لگواتا تھا، کیونکہ اس دوران میں نہ تو لوگوں کا رش ہوتا اور نہ ہی کوئی ٹینشن تھی۔ شام کو میرے دوست نے مجھے فون پر کہا کہ یہاں کسی دن آؤ، میں نے تم کو ایک بابا جی سے ملانا ہے جس کے پاس ایک بہت ہی حیران کن کہانی ہے۔ ہم نے وہ کہانی سنی ہے
توبہ یار، انسان کو درندہ بنتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے۔ دوست کی باتیں سن کر میں کافی حیران ہوا۔ میں نے سوچا کہ اب کی بار گھر جا کر اس بارے میں پوچھ گچھ کروں گا۔ کچھ دنوں بعد میں گھر چھٹی پر گیا تو میں سیدھا دوست کے گھر چلا گیا اور ان سے تفصیلی بات کی۔ دوست نے کہا، صبح میں تم کو بابا کے پاس لے چلوں گا، وہ تم کو وہ کہانی سنائیں گے جو ہم نے بھی سنی ہے۔ میں تجسس میں تھا کہ پوری رات میں سو نہ سکا، لہٰذا دوسرے دن میں بزرگ کے پاس چلا گیا اور ان کو سلام کرنے کے بعد میں نے ان سے کہا، بابا جی، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے انسانوں کو درندہ بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، اور پھر میرے کہنے پر انہوں نے کہانی شروع کی کہ شام نگر میں ارشد اور منیر دونوں بھائی رہتے تھے۔ ان کا والد کافی عرصہ پہلے فوت ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ جوانی کی حدود میں آ رہے تھے اور ان کی بوڑھی ماں نے ان کو پالا۔ مختلف گھروں میں کام کاج کر کے، کسی سے مانگ کر یا مدد طلب، جیسے بھی اس نے کیا، ان کو نہ صرف پالا بلکہ ان دونوں کی شادیاں بھی کیں۔ ماں کو اپنے دونوں بیٹوں سے بہت محبت تھی اور وہ بھی اپنے ماں پر جان چھڑکتے تھے، مگر ان کی جو بیویاں آئیں تو انہوں نے ان کی ماں کو اپنے جوتوں پر رکھا اور اس کا جینا حرام کر دیا۔ بوڑھی ماں اپنے بیٹوں کی خاطر یہ سب برداشت کر گئی اور کوئی شکایت نہ کی۔ دن کو دونوں بھائی قریبی جگہ پر کام کرتے اور شام کو تھکے ہارے واپس آتے۔ ایک بار ان کی بیویوں نے طیش میں آ کر اپنی ساس کو بہت مارا اور لہو لہان کر دیا۔ ماں نے اس کی شکایت اپنے بیٹوں سے کی اور اگلا پچھلا سارا حساب کتاب کھول دیا۔ بیٹوں نے یہ سن کر اپنی بیویوں کو بہت مارا اور گھر سے نکال دیا، اور ان کی بیویاں بھی شاید ہٹلر کے خاندان سے تھیں۔ فوراً گھر جا کر جھوٹ موٹ کا قصہ سنایا اور بھائیوں کو ان دونوں پر حلہ اور ان کے بھائیوں نے ان دونوں پر حلہ بول دیا اور ان کی وہ ٹھکائی کی کہ بس پوچھیے مت۔ ماں اپنے لختے جگروں کو چھڑوانے آئی تو اس کی سمندن نے اس کا بھی برا حال کر دیا۔ اپنے بیٹوں کے ساتھ ساتھ وہ بیچاری بھی پٹ گئی۔ بہرحال ان کا گھر خراب ہو گیا، مطلب یہ کہ ان کی بیویاں ہمیشہ کے لیے ان سے روٹھ کر میکے چلی گئیں۔ منانے کی لاکھ کوشش کی مگر بے سود۔ کچھ عرصہ تک کوششیں جاری رہیں مگر کچھ نہ ہوا، وہ نہ آئی، بلکہ جو بھی ان کو منانے آتا ان کی بھی وہ حالت کر دیتی کہ پوچھیے مت۔ بہرحال کچھ عرصے بعد ان کی ماں ان کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی، مطلب کہ بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئی۔ عزیز و قارب کی ان سے بنتی نہیں تھی، کسی نے کچھ ساتھ نہ دیا۔ روٹی ہوٹلز پر کھاتے یا خود بناتے اور باقی کام بھی خود ہی کرتے۔ ایک بار منانے کے لیے بیگ مات کے پاس گئے، واپسی پر گھر سے ایسے نکالے گئے کہ جیسے ہیروئن یا پاؤڈر کا عادی کپڑے پھاڑے عام طور پر دکھائی دیتا ہے، یعنی مارا الگ، اوپر سے جو پیسے تھے وہ بھی نکال لیے اور کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ 90 کلومیٹر کا سفر پیدل چلنے کے بعد ان کو گھر آنا پڑا، کیونکہ جس سے بھی مدد لی اس نے نشئی سمجھ کر ان کو دھکے دے دیے۔ یوں ان کی زندگی کی گاڑی چلنے لگی، کام کاج کرنے لگے اور زندگی گزارنے لگے۔ ارشد ایک بار سخت بیمار ہوا، اس کے علاج پر کافی خرچہ کیا گیا۔ وہ ٹھیک تو ہو گیا مگر غربت نے ان کو گھیر لیا۔ جو کچھ بھی تھا وہ علاج پر لگ گیا۔ کچھ پاس ہوتا تو کھاتے یا پہنتے، بہرحال اب گزارا مشکل ہونے لگا۔